औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है बच्चों, ठीक ठाक हो? मकाशिफ़तुल क़ुलूब का सिलसिला हमने शुरू किया है। आज हमारे दो मुख्तसरन टॉपिक होंगे। एक है गफलत। गफलत किसे कहते हैं? गफलत कहते हैं बेखबरी को, यानी इंसान जो है अपने आप को कस्दन जो है वो किसी मसले से, किसी आगाही से अपने आप को बाखबर ना करना चाहता हो तो उसको गफलत कहते हैं। और गफलत जो है, इमाम गजाली साहब फरमाते हैं कि गफलत सबसे बड़ी शर्मिंदगी, गफलत जो है वो शर्मिंदगी को बढ़ाती है और नेमत को ज़ायल करती है और ख़िदमत का जज्बा मान पड़ जाता है। यानी जो गफलत में होता है उसमें ना ख़िदमत का जज्बा होता है बल्कि उसका नेमत ज़ायल हो जाता है और उसमें हसद जो है वो ज़्यादा हो जाती है और मलामत और पशेमानी में इजाफा होता है। फरमाते हैं कि एक आदमी ने अपने उस्ताद को ख्वाब में देखा। उसने पूछा कि आपके नज़दीक सबसे बड़ी हसरत कौन सी है? तो उस्ताद ने कहा कि गफलत की हसरत सबसे बड़ी है। रिवायत में आता है कि किसी शख्स ने हज़रत ज़ुन्नैन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखा कि सवाल किया कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या सलूक किया। उन्होंने जवाबन कहा कि अल्लाह ने मुझे अपने बारगाह में खड़े करके फरमाया कि तूने मोहब्बत का दावा किया और मुझसे गाफिल रहा, तो गफलत में मुब्तला है तेरा दिल, बोलने वाला है, तेरी उम्र बीत गई और गुनाह वैसे के वैसे ही मौजूद है। अच्छा, हिकायत में आता है, लिखते हैं कि एक मर्द सालिह ने अपने वालिद को ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखा और क्या हाल है अपने वालिद का, पूछते हैं अपने वालिद से कि क्या हाल है। तो जवाब में वालिद साहब फरमाते हैं कि सारी ज़िंदगी मैंने गफलत में बसर कर दी और गफलत में ही मैं मर गया। अच्छा, ज़ुहरुर रियाज़ में आता है, बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का फरिश्ते अजल से गहरा याराना था, यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से बहुत ही गहरा दोस्ताना था। एक दिन मलकुल मौत आया, पूछा कि कैसे आना हुआ, मुलाकात है या कब्ज़ रूह? तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि सिर्फ मुलाकात के लिए आया हूँ। आपने फरमाया कि आप ख़ास बात कहनी है। मलकुल मौत ने कहा, फरमाइए। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब भी मेरी मौत आए तो उससे पहले आपने मुझे कासिद भेजना है और मुझे बाखबर करना है। एक दिन हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो बैठे थे कि इज़राइल अलैहिस्सलाम आया और कहा कि आपका आखिरी वक्त आ गया है। तो याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि आप आने से पहले मुझे कासिद भिजवा दो या मुझे खबर कर दो? तो इज़राइल ने कहा कि मैंने ऐसा ही किया, क्या आपने नहीं देखा कि आपके बाल सियाह से सफ़ेद हो गए? ये पहला कासिद था। फिर बदन की चुस्ती और तवानाई ख़त्म हो गई, ये दूसरा कासिद था। और बाद अज़ा आपका बदन झुक गया, ये तीसरा कासिद था। सही है? तो ये मेरे 3 कासिद मैंने आपको भिजवाए और इसीलिए मैं आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। तो फिर इसके बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की। यानी इस वाक़े से हमें क्या खबर मिलती है, क्या सबक मिलता है? आप लोगों ने सुना कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का याराना था, दोस्ताना था। और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि जब आप आओगे तो मुझे पहले कासिद भिजवाओगे, मुझे पहले बाखबर करोगे। सही है, मुझे पहले। अच्छा, तो हमें ये सबक मिलता है कि हम गफलत में होते हैं और इसी में हमारी उम्र गुजर जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता। तो दुनियाई नेमतें महज जो हैं, ये दुनिया की आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं ये महज धोखा है, ये फ़रेब है और तेरा दुनिया में हमेशा रहना ये नामुमकिन है और झूठ है, ये फ़ानी है। तो हमें गफलत में नहीं रहना चाहिए। हमें अपने जो है आखिरत के लिए कुछ तोशा, कुछ जो है अमल वो आगे भेजना चाहिए। जब फरमाने के लोग 3 बातें ज़ुबान पर करते हैं मगर इसका वो हमेशा मुतज़ाद रहता है लोग। एक ये कि अल्लाह के बंदे होने का दावा करते हैं मगर बंदगी बंदों जैसी नहीं करता। अल्लाह के बंदगी का दावा करते हैं लेकिन अल्लाह की बंदगी नहीं करते और इनका अमल आज़ाद
منشور جیسا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رزق دیتا ہے، لیکن ہمیشہ دل میں دنیا اور متاع کے خیال ہوتے ہیں اور اس کو جمع کرنے کا خیال ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آخر میں مرنا ہے، مگر ہم ایسے کرتے ہیں کہ جیسا مرنے ہی نہیں، ہم بالکل موت کو بھول گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ کی خبر میں ہوئے اور اس کا اسے علم ہے، یعنی آپ جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ عبادات میں مجھے لطف نہیں آتا، تو آپ نے جواب دیا شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ یعنی غفلت کون کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ بندگی کا حق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک شخص نے ابی یزید رحمہ اللہ سے کہا کہ میں عبادت میں کیف و سرور نہیں پاتا۔ انہوں نے جواب دیا یہ اس لیے کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی نہیں، تو عبادت کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ اللہ کی بندگی کر کے دیکھ تو آپ کو مزہ آئے گا۔ یعنی ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ محض عبادت کے لیے کرتے ہیں، ذہن میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ عبادت ہے، ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ سے ڈرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا۔ اچھا، تو جو غفلت کا شکار ہوتے ہیں وہ عموماً پھر فسق و نفاق یعنی اللہ سے وہ دوری اختیار کرتے ہیں۔ مقام غور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک شخص کے درود بھیجنے کی برکت سے اتنے لوگ چھٹکارا یعنی پاکتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ کسی نے خواجہ حسن بصری رحم اللہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ دے کہ میں دیکھوں کہ میری بیٹی کس حال میں ہے، حسن بصری رحم اللہ نے اس کو وظیفہ دیا، تو وہ عورت اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف میں ہوتی ہے، جہنم میں ہوتی ہے۔ تو وہ عورت آتی ہے اور حسن بصری رحم اللہ کو یہ واقعہ سناتی ہے۔ چند دن بعد حسن بصری رحم اللہ اسی لڑکی کو دیکھتی ہے کہ وہ جنت میں ہوتی ہے، جنت میں۔ تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ جنت میں کیوں ہے؟ تو وہ لڑکی فرماتی ہے کہ اس قبرستان سے کوئی گزر رہا تھا اور اس نے درود بھیجا، اور یعنی جب بھی ہم قبرستان سے گزرے تو ہمیں چاہیے کہ اس پر سورہ فاتحہ 3 کل یہ پڑھے اور درود شریف بھی پڑھے۔ تو اس سے کیا فائدہ؟ اس لڑکی نے کہا کہ کوئی شخص اس قبرستان سے گزر رہا تھا، تو اس قبرستان میں اللہ تعالیٰ نے 500 مردوں پر عذاب جو ہیں وہ یعنی وہ 500 مردے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا پا گئے ہیں۔ تو دیکھ درود کی کتنی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ کہ گناہ کرنے میں تم منافقوں کی طرح نہ ہو جو اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف چلنے لگے اور شہوت دنیا سے لطف اندوز ہونے لگے اور فریبکاری کی طرف مائل ہو گئے۔ یعنی اس آیات کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات چھوڑتے ہیں تو وہ لوگ کیا؟ وہ منافق کا کردار ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ منافق ہوتے ہیں وہ اس کو دنیا کی شہوت لطف دیتی ہیں، وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور دنیا کی جو فریبی ہیں، دنیا کا جو دھوکہ ہے وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اچھا، مومن اور منافق میں فرق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن اور منافق کے فرق کے متعلق اس سے سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو نماز اور روزے کی طرف ہمت کرتا ہے، یعنی وہ اس کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے، اور منافق جو ہے وہ جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرف ہمت کرتا ہے، وہ نماز روزے کے قریب نہیں بھاگتا۔ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور بخشش کا طلبگار ہوتا ہے، اور بخشش کے طلب کے لیے وہ ہمیشہ اس میں مشغول بھی رہتا ہے، جبکہ منافق جو ہے اس میں حرص ہوتا ہے،
اس میں ہوش ہوتا ہے, اس میں شہوت ہوتی ہے. مومن ما سوا اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا, لیکن منافق اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈرتا ہے. مومن نیکی کر کے اللہ کے بارگاہ میں روتا ہے, منافق گناہ کر کے اس پر فخر محسوس کرتا ہے, خوش ہوتا ہے. اور مومن خلوت اور تنہائی کو پسند کرتا ہے, منافق میل جول کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں, نیکی سے روکتے ہیں, یعنی منافق کون ہے جو نیکی سے روکتے ہیں اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں. انہوں نے اللہ کو بلا دیا, یعنی جو منافق ہے یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ نے اس کو بلا دیا. یہ دیکھیں قرآن مجید میں منافق کی طرف جو ہے اشارہ ہو رہا ہے کہ یعنی منافقوں نے کیا کیا, اللہ کو بلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا دیا. اور یہ منافق مرد جو ہیں یہ عورتوں کے لیے ہیں, یعنی منافق مردوں کے لیے منافق عورتیں ہی ہے. قرآن مجید میں ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. یعنی اگر وہ اپنے کفر اور نفاق پر مر جائے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم ہے. یہ کفار سے زیادہ یعنی یہ جو منافق ہے نا یہ کفار سے بھی زیادہ بدبخت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے لیے جہنم میں سب سے نیچے جو ٹھکانہ ہے وہ بنایا ہے. بلا شبہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو منافقت سے بچے. منافقت یہ ہے کہ آپ کے زبان پر کچھ اور یعنی دل میں کچھ اور جس طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے وہ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ تھے, اور جب اپنے کفار مکہ سے ملتے تو ان کو کہتے کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے, ان کے پیچھے تو ہم ایسے ہی مذاق کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جہنم بنایا ہے جو سب سے نچلا جو ہے حصہ ہے, ٹھکانہ ہے. اس جہنم کے 7 دروازے ہیں اور یہ اسپیشلی خاص طور پر منافقوں کے لیے تیار کیا ہے. جہنم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کے 7 دروازے ہیں, اور فرمان الہی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے لوہے کے دروازے ایسے ہوں گے جن پر لعنت کی نہتیں چڑھی ہیں, اور ان کا ظاہر تانبے کا اور باطن سیسے کا. اس کی گہرائی میں عذاب اور اس کی بلندی میں اللہ کی ناراضگی. اس کی زمین تانبے, سیسے, لوہے اور شیشے کی ہے. اس کے مکینوں کے لیے دائیں اور بائیں, آگے اور پیچھے, نیچے اور اوپر, سب آگے. اس کے طبقات اوپر سے نیچے کی طرف ہے, جن سے سب سے نچلا طبقہ کس کا ہے, منافقوں کا ہے. تو اللہ تعالیٰ منافقت سے ہمیں بچائے. حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے بارے میں وضاحت سے اور گرمی کے متعلق دریافت کیا تو جبریل نے بیان کیا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کر کے 1000 سال تک دہکایا اور وہ سرخ ہو گیا, پھر 1000 سال تک دہکایا تو وہ سفید ہو گیا, تیسرے 1000 سال تک دہکایا تو وہ بالکل تاریک اور سیاہ ہو گیا. اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے, اللہ دوزخیوں میں سے کسی کا کپڑا بھی اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام مخلوق تباہ ہو جائے گی. یعنی دیکھ, اگر اس کا کپڑا صرف دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام دنیا تباہ ہو جائے گی, اور جہنم کا پانی کا ایک ڈول دنیا کے تمام پانیوں میں ملا دیا جائے تو وہ تو جو اسے چکے وہ مر جائے. دوزخ کی زنجیروں کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر اوپر کیا ہے کہ ہر ٹکڑے کی لمبائی مشرق اور مغرب کی لمبائی کے برابر ہے. اگر دنیا کے کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا, تو وہ پگھل جائے گا. اگر دوزخی کو دوزخ سے نکال کر دنیا میں لایا جائے تو اس کے بدبو سے انسان فنا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مومن بنائے, یہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل کرے. ہم جو ہیں آج کل کے زمانے میں اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو ہم میں وہ تمام جو ہے خصوصیات جو ہے آپ کو نظر آئے گی جو ایک منافق کی نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے, منافقت سے ہمیں بچائے.
پھر امام غزالی توبہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ سے پختہ توبہ کرو۔ دوسرے مقام پر آتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ یعنی یہ توبہ جو ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام گناہ معاف کر لیتا ہے سوائے حقوق العباد کے، کیونکہ وہ وہی جب تک وہ بندہ جس کے حقوق آپ نے کھائے ہیں وہ آپ کو معاف نہ کرے تو تب تک وہ توبہ آپ کی قبول نہیں ہوتی۔ باقی تمام گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اچھا، فاسق کے بارے میں یہ ہے کہ فاسق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک فاسق وہ جسے فاسق کافر کہتے ہیں، فاسق کافر، اور دوسرا فاسق وہ جس کو فاسق فاجر کہتے ہیں۔ فاسق کافر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فاسق کافر کہتے ہیں، اور وہ ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لیتا ہے۔ جبکہ فاسق فاجر وہ ہے جو گناہ کرتا ہے بڑے، جس طرح شراب پینا یا حرام کھانا یا بدکاریاں کرنا یا عبادات کو چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، یعنی یہ اس کی خاصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے۔ اچھا، اگر فاسق کافر کی بخشش جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دونوں کو، یعنی جو فاسق کافر ہیں فاسق فاجر ہیں، دونوں اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہے معاف کر لیتا ہے۔ لیکن اگر فاسق کافر مرا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاں، فاسق فاجر جو ہے وہ کچھ سزا پانے کے بعد، کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو وہ گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ حکایات میں ذکر ہے کہ اور آپ لوگوں نے یہ مشہور واقعہ کئی علماء سے بھی سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو کافی ظالم تھا، اور اس نے 99 یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، جس نے 99 قتل کیے تھے، اور 99 قتل کرنے کے بعد کسی نے وہ ایک عالم کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ میری یہ گناہ یعنی میری توبہ قبول کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے تو 99 قتل کیے ہیں، تو یہ تو آپ نہیں بخشے جاؤ گے۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کیا، یعنی 100واں قتل ہو گیا۔ پھر کسی نے کہا کہ آپ فلاں جگہ جائیں اور وہاں پر ایک شخص سے اس سے ملے، تو اور وہاں پر ایک عالم ہے، اس سے پوچھے۔ تو جب وہ اس عالم کے پاس گیا تو اس سے کہا کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں، تو کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ ہاں، آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، آپ فلاں جگہ پر جائیں اور وہاں پر جو ہے عبادت کرے یا کسی سے ملے۔ وہ شخص اپنے توبے کے لیے روانہ ہوا، لیکن روانہ ہوتے ہوئے اس کو راستے میں ہی اسرائیل علیہ السلام نے اس کو گھیرا اور اس کی موت ہو گئی۔ ابھی جہاں پر اس کی موت ہوئی تھی وہ جگہ بالکل یعنی وہ دو جگہوں کے درمیان میں تھا۔ فرشتے آئے، فرشتے جو ہیں وہ جنت کے بھی فرشتے آئے اور جہنم کی بھی فرشتے آئے۔ جہنم کے فرشتے اس کو کھینچنے لگے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ شخص نے کافی قتل کی، یہ کافی گناہگار ہے، تو اس کو ہم جہنم میں لے جائیں گے۔ جنتی فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہ توبہ اس نے توبہ کی نیت کی ہے، توبہ اس نے کی ہے، اور یہ فلاں جگہ جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کو ہم جنت میں لے جاتے ہیں۔ دونوں میں بحث ہوئی تو فیصلہ اس بات پر ہوا کہ دونوں جگہ ناپ کر لے کہ کون سا فاصلہ زیادہ ہے۔ جب فرشتوں نے جگہ ناپ کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے رحمت سے وہ فاصلہ تھوڑا زیادہ کیا، جو توبے والے فاصلہ تھا جس کی طرف وہ جا رہا تھا، تو صرف اس میں ایک جس کو ہم کہتے ہیں یعنی تقریباً 1 فٹ کا جو ہے وہ فاصلہ زیادہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا
اور اس کو جنت میں لے جاؤ. تو اللہ تو بہت غفور رحیم ہے. اللہ توبہ کرنے والوں کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے, توبہ کو قبول کرتا ہے, اور اللہ توبہ کرنے والوں کے تمام گناہ معاف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فسق اور نفاق سے بچائے, منافقت سے بچائے, اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم توبہ کریں اور ہم ہر وقت استغفر اللہ کا کثرت سے ذکر کریں. امید ہے کہ آپ لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے. انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں گے, آپ لوگ بھی عمل کریں. باقی ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. قاری دوست محمد صاحب کو اور نور الہادی کو اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.